अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के एहसान से आज इंशाअल्लाह हम अपना मुताला तर्जुमा कुरान, जो कि हमारा दौरा चल रहा है मुकम्मल तर्जुमा कुरान का, उसका आगाज़ करने वाले हैं। वैसे तो रूटीन के हिसाब से आज 14वें पारे का तर्जुमा हमें पढ़ना है, लेकिन जिस तरह से आप तमाम शुरका के इल्म में है कि कल हमने सूरह इब्राहीम जो है वो स्टार्ट नहीं की थी, और सूरह इब्राहीम का स्टार्ट जो है वो 13वें पारे के आखिर से हो रहा है। तो आज हम इंशाल्लाह सूरह इब्राहीम पढ़ेंगे और उससे आगे चलेंगे। तो 14वां पारा भी आज मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि सूरह नहल के जितना हिस्सा हम आज मुकम्मल कर सकेंगे उतना मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तरीक़ाकार हमारा यही रहेगा कि शुरू में 3 आयात अरबी में तिलावत की जाएंगी और उसके बाद फिर हम मुकम्मल जो है तर्जुमा उर्दू में ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और तरीका वही होगा कि येलो कलर में हमने हाईलाइट किया हुआ है जो थोड़े से मुश्किल उर्दू अल्फाज हैं उनको, और कोशिश की है कि अंग्रेज़ी में उनका तर्जुमा दिया जाए, और जहाँ जहाँ पर भी कोई थोड़ी सी तशरीह तलब बातें आती हैं वहाँ पर हम तशरीह करते चले जाएंगे। लाइट ब्लू कलर से जो है वो हमने उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं या कहीं पर कोई ऐसी निशानियाँ दी गई हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। मैं दरख्वास्त करूँगा सज्जाद हैदर भाई से तिलावत के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ ववैलुल लिलकाफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद। अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुन्या अलल आखिरह व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा उलाइका फ़ी ज़लालिम बईद। जज़ाकल्लाह खैर सज्जाद भाई। आज तर्जुमे के आगाज़ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा आलमगीर भाई से। आलमगीर भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकालकर रोशनी में लाओ, रोशनी में लाओ उनके रब की तौफीक से। तौफीक मीन सपोर्ट, स्ट्रेंथ से उस खुदा के रास्ते पर जो जबरदस्त और अपनी जात में आप महमूद है। महमूद मीन्स ही हु हैव ऑल प्रेजेस, और जमीन और आसमानों की सारी मौजूदात का मालिक है। और सख्त तबाकुन सजा है कबूल हक से इनकार करने वालों के लिए, जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं, जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक रहे हैं और चाहते हैं कि ये रास्ता उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक टेढ़ा हो जाए। तरजीह मीन्स प्रेफरेंस, और टेढ़ा हो जाए। टेढ़ा मतलब ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। हमने अपना पैगाम देने के लिए जब कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, ये रसूल है, कोई भी रसूल। हमने अपना पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है, उसने अपनी कौम ही की ज़बान में पैगाम दिया है ताकि वो इन्हें अच्छी तरह खोल कर बात समझाए।
پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. وہ بالا دست اور حکیم ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریک الہی مینس ٹائم آف ہسٹری وین اللہ پنش دا ویریس گروپس کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا مینس فریئنگ لبریشن، جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تھے انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے. پریسنگ palms in the teeth strong anger. انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. خلجان مینس ایجیٹیٹنگ. ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ایسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں مینس پرسنالٹیز کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند اسٹرانگ پروف. ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ٹارچر، اور ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. وعید مینس تھریٹ. انہوں نے فیصلہ چاہا
تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ کچ لہو مینس پس، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جی جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ حفیظ الرحمان بھائی۔ میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی کلیئر آ رہی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے یعنی اس راکھ جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ پرلے درجے کی مطلب لوئسٹ کلاس کی، لوئسٹ لیول کی۔ گم گشتگی مطلب لاسٹ ان وائلڈرنیس۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے جی آپ کنٹینیو کیا کریں۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے، ڈیفیکلٹ نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت یعنی انویل ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہارے دکھا دیتے، اب تو ہم یکساں ہیں، خواہ ہم جزا فضا کریں، کرائنگ مارننگ یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میرے دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، ریپروچ یا کنڈمنیشن، بلیمنگ نہ دو مجھے، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں، not responsible for that۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے، بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے۔ besides that persons جو لوگ اس دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں
ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو، یعنی گڈ بریڈ اور لائنیج، جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہو۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی ہے، یعنی ایول پاتھ، آل ideologies except the ideology given by Allah، یعنی اس کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت یعنی فرم ایگریمنٹ کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، یعنی انڈورنس، the strength he is giving۔ اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت یعنی تھینک لیسنس سے بدل ڈالا، ناشکری سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر یعنی ایکول تجویز کر لی انہوں نے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ جزاک اے اللہ نبی، خیر حفیظ الرحمان بھائی۔ ڈاکٹر سہیل اعظم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہوگی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، کہ مسخر آ جائے گا، یہ رزق رسانی کا ہے جی۔ ہاں رزق رسانی ہے، یہ رزق رسانی ہے، مینز آف سسٹیننس یا فوڈ سپلائی جسے کہیں گے رزق رسانی۔ مسخر آ جائے گا سرماؤنٹ، ٹیم یا کنٹرول کرنے کے لیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر جائیے گا، یہاں پہ مسخر کرنے کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں مختلف معنی ہیں، یعنی جب کشتی کو مسخر کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے، وہ ذہن دیا ہے اور کنٹرول دیا ہے جس سے آپ اس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں،
لیکن جب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ سورج، چاند اور رات اور دن کو مسخر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان نے اس کو یعنی کہ جا کے اس کو کانکر کرنا ہے یا انسان نے اس پہ پہنچنا ہے، یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایسے باؤنڈز ان کے بنا دیے ہیں کہ جو انسان کے لیے بینیفیشل ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بائنڈنگ کر کے اس کو مسخر کیا ہے بیسیکلی. جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کرے گا. جزاک اللہ خیر. جی، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دے. لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا ڈیزرٹڈ یا بیرن وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کرے، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں میں ان کا مشتاق بنا. مشتاق کہیں گے لور. لوگوں کے دلوں میں ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. پروردگار میری دعا قبول کر. پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. پھٹی کی پھٹی ادھر آئے گا اسٹونشڈ یا سٹنڈ. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں. دل اڑے جانا افلکٹڈ. اے نبی، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے. ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کے ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا. اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائے. غضب کہیں گے انٹینس یا ایکسٹرا آرڈنری. پہاڑ ان سے ٹل جائے، اس مصرے کو ہم لوگ کہیں گے امپاسبل.
اور become impossible یعنی moving a mountain. یا ڈاکٹر صاحب یہ ہے امپاسبل بیکمز پاسبل، یعنی کہ اتنی زبردست چالیں ہوتی ہیں جو شیطان کے ماننے والے ہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے تمام مسلمانوں کو کہ جو لوگ بہت ساری باتوں میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کنسپائریسیز تھیوری کے اوپر جو ہے وہ ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے آنکھیں کھول دینے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان کی چالیں اتنی غضب کی ہیں کہ پہاڑ ٹل جائیں، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں. جو شیطان کے ماننے والے ہیں وہ اس طرح کے پلانز کرتے ہیں، اس طرح کی ٹرکس کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف. جی کنٹینیو کیجیے گا پلیز. جزاک اللہ خیر. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد القہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. بے نقاب انویلڈ. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس، تارکول کولتار جسے ہم کہتے ہیں، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. جی عرفان انجم بھائی آپ اویلیبل ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجر مکی سورہ. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام را. یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. بعید نہیں، بعید مینز اٹس ناٹ فار. ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. پچھتانا مینز ریگریٹفلی. سر تسلیم خم اکنالج. جی سر تسلیم خم کا مطلب ہے سرنڈر کر دیا. جی سرنڈر کر دیا. چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں. بھلاوے مینس فارگیٹفلنس، نیگلیجنس. ان کو جھوٹی امید، فالس ہوپس، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا. ذکر قرآن، ایڈوائس، ریمائنڈر. جی یہاں پر یہ بات کلیئر کر لیں کہ ذکر کا لفظ جہاں پر بھی قرآن میں آتا ہے اس کو لوگ بہت کنفیوز کرتے ہیں مسلمانوں میں کہ ذکر شاید کوئی اور چیز ہے اور پھر اس کے لیے نئی روایت، ایسی غلط روایات نکال کے پھر نئی چیزیں اختراع کرتے ہیں. اس میں ذکر جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے قرآن میں وہ قرآن کا اپنا ہی اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں. اگر آپ ان آیات کو غور سے پڑھیں گے اور ابھی دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. کنٹینیو کیجیے گا. تو یقیناً دیوانہ ہے. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے. وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں.
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند لائک اے ہاٹ راڈ گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس کماش مینس ٹائپ کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور دن دہاڑے اس پر چڑھنے بھی لگتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے۔ مضبوط قلعے مین اسٹرانگ فورٹریس، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ آراستہ مینز بیوٹیفیکیشن۔ شیطان مردود ڈیول۔ جی جی، مردود آگے آئے گا، اس کا مطلب دوبارہ کوئی ایک آگے بھی آئے گا۔ جی جی کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے۔ سونگون مینز رومرز، مکسچر آف ٹرو اینڈ فالس انفارمیشن۔ اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ شعلہ روشن سے مراد یہاں پہ شہاب ثاقب ہے۔ جی، شہاب ثاقب بھی ہوگا اور شہاب مبین بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ جی دونوں چیزیں ہیں، یہ فلیم ہے بیسیکلی، مطلب شہاب ثاقب کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیجئے کہ شہاب ثاقب ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ستارے گر رہے ہوتے ہیں شاید یہ وہی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہی شہاب ثاقب جو ہمیں نظر آتے ہیں یہی شیطانوں کو مارے جاتے ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو ایسی ریز ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں۔ نو مینز ٹائپ، کائنڈ۔ نپی تلی بیلنسڈ، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے، تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رزاق تم نہیں ہو۔ رازق، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے یہاں ٹھہریے گا، یہ بھی بہت ہی آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے سمجھنے کے لیے کہ آج کل کی دنیا میں جو ایک پورا جو ایک نظریہ اٹھایا گیا ہے، خاص طور پہ یہ جو برتھ کنٹرول کا اور پاپولیشن کنٹرول کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس میں سب سے بڑی پلی جو لی جاتی ہے وہ یہ لی جاتی ہے کہ جی دنیا میں ریسورسز کم ہیں اور ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا دنیا کی آبادی کو کم کرنا ہے۔ یہ آج کل بچوں کو بھی پڑھایا جا رہا ہے ان کے نصاب میں۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب کریم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ریسورسز کو بیلنس رکھا ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ بندے پیدا کرتا ہے ان سب کے لیے ریسورسز دنیا میں موجود ہیں، اور جتنے پیدا ہوں گے سب کے ریسورسز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر پیدا کرتے رہیں گے۔ یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جی کنٹینیو کیجیے گا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں۔ ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بیچتے ہیں۔ بار آور مینز فرٹائل، پروڈکٹیو۔ پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی اس کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔
جزاک ہم اللہ نے خیر انسان عرفان کو بھائی. سڑی ہوئی مٹی عرفان بھائی جزاک اللہ خیر. اس سے اگلا جو ٹاپک ہے یہ پڑھیں گے طارق سعید بھائی. طارق بھائی آپ ہیں؟ طارق سعید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایک سیکنڈ. جی ٹھیک. ہم نے انسان کو سڑی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. طارق بھائی اس کا میں مطلب اسے بتا دیجیے. بنا چکا ہوں طارق بھائی اور اس میں اپنی روح سے. یہ سڑی ہوئی مٹی، سوکھا ہوا گارا اور لپٹ، ان تین چیزوں کو ڈیفائن کر دیجیے ذرا جی. سڑی ہوئی مٹی، سڑی مٹی روٹن سوئل، جی سوکھا ہوا اور گارا، سوکھا گارا جو ہے ڈرائی مڈ، جی اور آگ کی لپٹ. فلیم، آگ کے فلیمز، یہ فلیمز بھی ہے اور ہائی ٹیمپریچر فلیم. جی ہائی ٹیمپریچر فلیم. جی جی. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. جب میں اسے پورا بنا چکا ہوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی اس کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. رب نے فرمایا اچھا تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے. مردود، ریجیکٹڈ، ڈیمڈ، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا انسٹیگیٹ، اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں، اٹریکشن، فیسینیشنز پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے. اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے، پرومس آف پنشمنٹ. اور یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، پیروان فالوورز آف ابلیس، فالوورز آف شیطان، اس کے 7 دروازے ہیں. یہ جہنم اس کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا، اسپیشل ہے، اسپیسیفائی کر دیا ہے، بخلاف اس کے کہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں. جی اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جہنم کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ فزیکل دروازے ہوں گے، بلکہ اس میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مختلف قسم کے کام ہیں جو انسان کر کے جہنم میں انٹر ہوگا. یعنی کوئی بندہ بدکاری کے اندر جو ہے بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا اور بدکاری ایک دروازہ ہوگی جس سے وہ انٹر ہوگا. کوئی کرپشن میں آگے بڑھ جائے گا، کوئی اللہ کے دین کو روکنے میں آگے بڑھ جائے گا تو وہ اس کے لیے ایک دروازہ بن جائے گا. تو اس طرح 7 دروازے. اور اسی طرح جنت کے جو 8 دروازوں کا تذکرہ کیا گیا تو اس میں بھی نیکیوں کے ذریعے بندہ انٹر ہوگا وہاں پہ. یہ طارق بھائی کنٹینیو کیجیے. سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر.
ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی، کھوٹ کپٹ، ڈیفیکٹ، فالٹ، اسے ہم نکال دیں گے، امپیورٹیز اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، سیانے، وائز اینڈ پروڈنٹ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس، یہ لیبل آ رہا ہے اس کا، ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرستادگان الہی، انوائے ایجنٹس آف اللہ، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ کاز کیا ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنا ہیں، ایگزمپٹڈ ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی، اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے. پھر جب یہ فرستادے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، وینشڈ کر دیے جائیں گے، ڈسٹروائے کر دیے جائیں گے. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر، ایکسائٹڈ ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے. لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، فضیحت، انسلٹ، ڈسگریس، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تیری جان کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے. آخر کار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. تل پٹ، آپے سے باہر، آؤٹ آف کنٹرول، تل پٹ، ڈسٹرائڈ، روئنڈ. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے. گزرگاہ عام، ہائی وے، پبلک روڈ، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. اور ایکا والے چند سیکنڈ کے لیے ٹھہریے گا یہاں پہ. ایک تو یہ کہ یہ دوبارہ سے تذکرہ آیا ہے یہاں پہ کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں. اس کی تشریح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں نے، اگر کچھ لوگوں نے اس سے غلط مطلب لیا ہے تو یہ اللہ رب کریم نے واضح کیا ہے یہاں پر. پہلے ان کے بیٹیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پچھلی دفعہ جب انہوں نے پڑھا تھا کہ پاکیزہ قرار دیا گیا ان کو، تو کوئی لوط علیہ السلام نے کوئی غلط کام کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ ان کو یہ سبق دیا کہ اگر تمہیں اپنی جنسی خواہش پوری کرنی ہے
تو اس کا جائز طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اسی سے پوری کرنی چاہیے. اور یہ فرشتے جو ہے لڑکوں کی صورت میں آئے تھے, چونکہ ان کا سب سے بڑا جو گناہ تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا, وہ ہم جنس پرستی ان کا سب سے بڑا جو گناہ تھا. اور یہ جو گزرگاہ عام کی بات آ رہی ہے, اس میں ایکا کا بھی تذکرہ آئے گا. ایکا جو ہے وہ تبوک کا پرانا نام ہے, اور یہ جو روٹ بنتا ہے, جو یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ حجاز سے لے کر شام کا جو روٹ ہے اس روٹ پہ, اور جو عراق سے لے کے مصر کا جو روٹ بنتا ہے وہ روٹ جہاں پر آ کے چوراہا بنتا ہے, اس جگہ پہ جو ہے یہ ان کی بستیاں تھیں. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ گزرگاہ عام پر یہ بستیاں جو ہے واقع تھیں. جی آگے چلیے گا طارق. اس پیراگراف میں حامد بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جو پیار شو کیا ہے, اس فکرے کے ساتھ میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے, تیری جان کی قسم اے نبی. کیا خوبصورت اور کیا پیار ہے, اور کیا مطلب سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہاں جی, تیری جان کی قسم اے نبی, کیونکہ نبی سے ہی خطاب ہو رہا ہے. بالکل, سبحان اللہ. جی طارق بھائی آگے چلیے. جی. اور ایکا والے. جی. اور ایکا والے ظالم تھے, تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا, اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں. تکذیب جھٹلانا. ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی, اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں, مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے, اگنور کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا, اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات جو کریچرز, ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا, اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام دو, ان کی بدتمیزیوں پہ. بی جینٹل. یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں, اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے. یہ سورہ فاتحہ. جی یہ سورہ فاتحہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. 7 بار بار سبع مسانی, جو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اللہ تعالیٰ نے, اور ان کی بڑی اہمیت ہے سورہ فاتحہ کی. جی کنٹینیو کیجیے گا. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو. ورلڈلی پوزیشنز, ایسٹس. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے, نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ, گریف کرو, انوی بنو ان پہ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو, اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. اور یہ اس طرح کی تنبیہ وارننگ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی. تفرقہ پرداز, پرووکنگ سیکٹیرینزم, جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تو قسم ہے تیرے رب کی, ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو. ہانکے پکارے, اوپن پبلک اناؤنسمنٹ کہہ دو, اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ, اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. جزاک اللہ خیر طارق بھائی. اس کے بعد ڈاکٹر محبوب حسن بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نحل
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور وہ دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ ذرا سی بوند یعنی اے ٹائنی ڈراپ۔ جھگڑالو کا مطلب ہو گیا کوالسم ارگوئر۔ اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، بیوٹی، جمال کا مطلب بیوٹی، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ چرنے کے لیے بھیجنا گریزنگ۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بوجھ ڈھونا، کیرنگ دی لوڈ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ سیراب ہونا، فلورش۔ وہ اس پانی کے ذریعہ سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ مسخر کر رکھا ہے کا مطلب ہوا نہیں پڑھا جا رہا، سب سرونٹ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ سب سرونٹ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سروس کے لیے اس کو جو ہے نا خود سیٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مسخر کر رکھا ہے، سب سرونٹ، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں ہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، میخیں نیلز، تاکہ تم زمین کو لے کر ڈھلک نہ جائے، تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ امبیلنس، ڈھلک جانا، ڈراپ ہو جانا یا امبیلنس ہو جانا۔
اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہے، مردہ ہے نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ رفیق بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ میری آواز آ رہی تھی صحیح؟ جی ٹھیک ہے، آواز ہے بالکل آپ کی، کنٹینیو کیجیے۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ گھمنڈ مین پراؤڈ۔ اللہ یقیناً ان کے کرتوت جانتا ہے، ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ غرور نفس یہ کیا؟ جی نارسسزم ایکسیسو ہے، سیلف لو۔ جی ایکسیسو سیلف۔ نارسسزم اور ایکسیسو سیلف لو۔ رفیق بھائی آپ کے پاس مصحف بھی آپ کے ہاتھ میں ہے نا؟ نہیں میں اب میں اسکرین سے پڑھ رہے ہیں؟ اسکرین سے پڑھ رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، صحیح۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، فرسودہ ایروڈیڈ سٹوریز۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ بیکاز آف اگنورینس، بربنائے جہالت۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے ہی مکاریاں کر چکے ہیں، کرافٹینس کر چکے ہیں۔ تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے، فالنگ آن دیئر ہیڈ۔ اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے تھے۔ جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈیگیں ڈال دیتے ہیں، نیلنگ سٹاپ ریسٹنس، اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بہترین چیز اتری ہے، اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے، بڑا اچھا گھر ہے۔
متقیوں کا دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ سب وہاں عین اس کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے، ایشوئنگ دا آرڈر۔ اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ اڈیٹیسٹی، ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامن گیر ہو گئی، اکیوزڈ، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت مین اینی پرسن کراسنگ دا لیمٹ سیٹ بائی اللہ۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ ایول پاتھ، رانگ پاتھ، ضلالت، ایول پاتھ اور رانگ پاتھ۔ پھر ذرا زمین پہ چل پھر کر دیکھ لو کہ جٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ایگر ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام پر کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا اور وہ بس ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر مین پیپل ہو نوز دا ڈیوائن بک۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا ہے وہ لوگ جو دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں
بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے۔ بس سے بس ایکسٹرا آرڈینری ایول ٹرکس، اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، اینٹریٹ سنک انٹو دا گراؤنڈ، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہم گمان تک نہ تھا، گوشے کارنر، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جب کہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چکنے ہوں۔ چکنے مین الرٹ۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اسی طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ اظہار عجز، سبمیشن، پاورلیسنس۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار اور مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ، سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر رفیق اللہ بھائی، کا فرمان ہے کہ رفیق بھائی جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ساجد بھائی آپ اویلیبل ہوں گے پڑھنے کے لیے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساجد بھائی آپ کے پاس مصحف ہے یا آپ اسکرین سے پڑھیں گے؟ نہیں، میرے پاس وہ بک ہے جی۔ جی ٹھیک ہے، ہاں جی آگے، کیونکہ ایک دو پیجز تھوڑے سے اس میں پرابلم ہے۔ اچھا ہے، آپ بک سے پڑھ لیں جی۔ نہیں، بک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقوی کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا، مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے میں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے، یعنی سیڈنس، کلونس، اسٹگما، انفیمی، اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، یعنی فیلنگ ڈسگسٹڈ فیل کرتے ہیں۔ جب اس میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ متصف، having some quality۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے، پرفیکٹ۔ کامل means perfect۔
अगर कहीं अल्लाह लोगों को उनकी ज्यादती पर फौरन ही पकड़ लिया करता तो रोए ज़मीन पर किसी मुतनफ़िस को ना छोड़ता। मुतनफ़िस मीन्स लिविंग बीइंग। जी, लिविंग लेकिन वो बीइंग असल सब में इसको मैंने इसलिए वो ये है कि मुतनफ़िस का मतलब है उसमें इंसान और जिन दोनों शामिल हैं। जी शायद भाई कंटिन्यू कीजिए। राइट, लेकिन वो सबको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देता है। फिर जब वो वक्त आ जाता है तो इससे कोई एक घड़ी भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आज ये लोग वो चीज़ें अल्लाह के लिए तजवीज़ कर रहे हैं जो खुद अपने लिए इन्हें नापसंद है, और झूठ कहती हैं इनकी ज़बानें कि इनके लिए भला ही भला है। इनके लिए तो एक ही चीज़ है और वो है दोज़ख की आग। ज़रूर ये सबसे पहले उसमें पहुँचाए जाएंगे। खुदा की कसम, ए नबी, तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं और पहले भी यही होता रहा है कि शैतान ने इनके बुरे करतूत इन्हें खुशनुमा बना कर दिखाए। खुशनुमा मीन्स ब्यूटीफुल और प्रीटी, और रसूलों की बात उन्होंने मान कर ना दी। वही शैतान आज इन लोगों का भी सरपरस्त बना हुआ है और ये दर्दनाक सज़ा के मुस्तहिक बन रहे हैं। हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की है कि तुम उन इख्तिलाफात की हकीकत इन पर खोल दो जिनमें ये पड़े हुए हैं। ये किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है उन लोगों के लिए जो उसे मान ले। तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और यकायक मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन में से उसकी बदौलत जान डाल दी। यकीनन इसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए। और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है। उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम एक चीज़ तुम्हें पिलाते हैं, यानी खालिस दूध, जो पीने वालों के लिए नहायत खुशगवार है। गोबर से मुराद है डंग और ब्लड। इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूरों की बेलों से भी हम एक चीज़ तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नशावर भी बना लेते हो और पाक रिस्क भी। बेलों से मुराद है वाइन्स, अंगूर की बेलों से वाइन्स। ये जो है ना, जो एक शराब होती है वो डब्ल्यू से वाइन होता है, और ये जो वी से वाइन है इसका मतलब है बेल, जिसके ऊपर अंगूर लगते हैं। जिसे तुम नशावर भी बना लेते हो और पाक रिज़्क भी। यकीनन उसमें भी एक निशानी है अकल से काम लेने वालों के लिए। और देखो, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर यह बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और टट्टियों में चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बना और हर तरह के फलों का रस चूस और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहे। अच्छा, इसमें एक टट्टियों का है फ्रेम टू सपोर्ट। जी, ये जो क्रीपर्स होते हैं ना, मतलब जो बेलें होती हैं, बेलों को सपोर्ट करने के लिए जो फ्रेम बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टट्टी उर्दू में। ओके। इस मक्खी के अंदर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर और फिक्र करते हैं। और देखो, अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है और तुम में से कोई बदतरीन उम्र को पहुंचा दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। हक ये है कि अल्लाह इस इल्म में भी कामिल है और कुदरत में भी। बदतरीन उम्र से मुराद है कि एक्सट्रीम ओल्ड एज। और देखो, अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर रिस्क में फजीलत अता की। फिर जिन लोगों को ये फजीलत दी गई है वो ऐसे नहीं है कि अपना रिस्क अपने गुलामों की तरफ फेर दिया करते हैं ताकि दोनों इस रिस्क में बराबर के हिस्सेदार बन जाएं। तो क्या अल्लाह ही का एहसान मानने से इन लोगों को इनकार है? और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी हम जिन्स बीवियां बनाई। हम जिन्स से मुराद है सेम काइंड। और उसी ने इन बीवियों से तुम्हें बेटे पोते अता किए और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें खाने को दी। फिर क्या ये लोग ये सब कुछ देखते और जानते हुए भी बातिल को मानते हैं और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं और अल्लाह को छोड़कर उनको पूछते हैं इनके हाथों में ना आसमानों से उन्हें कुछ भी रिस्क देना है और ना ज़मीन से, और ना ये काम वो कर ही सकते हैं। बस अल्लाह के लिए मिसालें ना घड़ो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल देता है
ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے. مملوک مینز سلیو، اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. 2 آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے نہ بن پائے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر ہی نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی. صوف فر اور اون وول، فر وول اور ہیئر بالوں سے بہت سی چیزیں پیدا کی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام بھی کیا. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی، جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی. تخفیف مینس منیمائز یا ریڈکشن، اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی. جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی. جو یہ لوگ رفو چکر میں ڈس اپیئر، جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے، جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو دنیا میں برپا کرتے رہے. جزاک اللہ خیر ساجد بھائی. آج کا انشاءاللہ ہم یہیں پر روکیں گے اپنے اس ترجمے کی کلاس کو انشاءاللہ، اور کل انشاءاللہ یہیں سے باذن اللہ تعالیٰ شروع کریں گے. آج کے پروگرام کے اختتام کے لیے میں حامد قیوم بھائی سے درخواست کروں گا دعا کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين يا رب العالمين. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. آمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات الفردوس النعيم. آمين. اللهم لا تجعل آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فجعلنا مرحوما ولا تجعلنا محروما. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر حامد بھائی. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی 9:30 بجے. میں چند منٹ موجود ہوں، کسی بھائی نے کوئی بات کرنی ہے جو کر سکتے ہیں، جو لاگ آؤٹ کرنا چاہیں لاگ آؤٹ کر سکتے ہیں. جی